अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रूबा। अब्बा कल से आप सर उठा के जिएंगे। खैरपुर टामिया वाली की ताहिरा जो कि लुकमान के हाथों पामाल हुई, इसके साथ साथ पुलिस की नाअहली के हाथों मजबूर होने वाली अपने वालिद के नाम अपनी आखिरी ये बात कह के दुनिया से रुखसत हो गई। नाज़रीन, रिसेंटली मोटरवे गुजरपुरा का वाक़या, अब ये बहावलपुर का वाक़या, क्या वजह है कि जिनसी जराइम के ये वाक़यात सिर्फ बढ़ते ही चले जा रहे हैं? इन पे सज़ा नहीं है, इनको पकड़ा नहीं जाता या इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती? इस पर बात करेंगे आज के शो में, जहां हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट और हमारी पूरी टीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, FSJ आपसे स्टार्ट करूंगी कि व्हाट इज़ द रीज़न? इसमें वजूहात बड़ी सिंपल हैं। एक तो हमारे अपने माशरे की पस्ती है, जो हमारे रवैये हैं, जिस तरह हम ख़वातीन को देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, और उससे ज़्यादा जो हमारा निज़ाम अदल है और जो हमारा निज़ाम पुलिस का है, जिसने इन सारी चीज़ों से हमें महफूज रखना है, हमारे बच्चों को महफूज रखना है, उसका फेलियर है। आप ये जो मोटरवे का इंसिडेंट है उसको देख लें। अभी जो आपने बताया, ये तो दिल दहला देने वाली बात है। एक बच्ची अपने बाप से ऐसे लफ्ज़ क्यों कह रही है? क्या सुनने को मिला था उसको? ज़्यादती उसके साथ हुई, बिल्कुल, और वो कह रही है कि जी आप सर उठा के जिएंगे। सर, जहां इतने केसेस रिपोर्ट नहीं होते, इसी तरह इस केस में भी उतनी ग्रेविटी ना आती अगर ये ताहिरा अपनी जान से ना हाथ धो बैठती। लेकिन किसी ताहिरा को क्यों अपनी जान देनी पड़े? ज़्यादती उसके साथ हुई है क्योंकि पुलिस ने अपना वो काम नहीं किया जो नॉर्मली ऐसे केसेस में होता है। जैसे हम सुनते आ रहे हैं उस आबिद मल्ली का, कि वो एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा वो बच चुका है, वो छुट चुका है। 20 अगस्त को उसकी बेल हुई थी, 4 दिन वो सिर्फ हवालात में रहा और 4 दिन बाद उसकी बेल हो गई। ठीक है, ये सारे कनेक्शंस हैं, नेक्सस है, हमारा एटीट्यूड है। अब SHO जो है, जो मोटरवे इंसिडेंट है, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट हुई है जी। जो खातून है, मुतासरा खातून, उन्होंने कहा है कि जी मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ, इस शख्स ने मुझे और जो है ट्रॉमाटाइज किया, स्पेशली जब उसका मेडिकल होना था। ये रवैये हैं, ये हमें बदलने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं बदलेंगे तो यही चीज़ें होती रहेंगी। तो बिल्कुल इस ट्रॉमाटाइज पे भी लोग यही कहते हैं कि उस खातून ने, उस विक्टिम ने कपड़े ऐसे पहने होंगे, तैयार ऐसे हुई होगी, कहाँ ऐसे होगा, कांटेक्ट होगा। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती हैं, इवन कुछ माँ के बच्चे होते हैं, सर उनके साथ भी तो कर जाते हैं ना। ये विक्टिम को क्यों ब्लेम करते हैं? देखिए, रेप का जो क्राइम है ना, जिनसी ज्यादती जो है, उसका पैशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक यहाँ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे। वो बुरके में भी हो, वो हिजाब में भी हो, तब भी, वो कफन में भी हो, वो तब भी नहीं। ये नेक्रोफिलिक हैं इस जैसे लोग। ये जो है ना, ये रवैयों की बात है, ये उनके ज़हन की बात है। सर, आप इन तमाम रिपोर्ट्स, इन केसेस के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ताहिरा का केस फिलहाल फोकस इसी पे करते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बहुत ही नेगेटिव है और एक कदरे पॉजिटिव है। मुझे इसमें सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। वो क्या? उसकी तरफ बाद में आता हूँ। जो गंभीर बात है वो ये कि ये बच्ची मर्द का विक्टिम बनी, बाहर एक भिपरे हुए दरिंदा सिफत मर्द का, और जब घर के अंदर आई तो बजाय उसे पनाह मिलने के, हमदर्दी मिलने के, उससे स्टिग्मेटाइज किया गया होगा यकीनन। बिल्कुल, घर वालों ने कहा होगा कि भाई तू और बार फिर, तू 20 साल दी, 20 साल उसकी उम्र है, तू बाहर करन की गई से, पता क्या करने गई थी? वो घास काटने गई से खेतों में काम कर रही थी। वो खेतों में काम करने, हाथ बटाने गई थी, वो मजदूरी कर रही थी। ये एक लड़की की मौत नहीं है, ये इस माशरे में मजदूर का इज्तमाई कत्ल है। एक से ज्यादा मरतबा कहा होगा, खवातीन ने भी कहा होगा, बुजुर्गों ने भी कहा होगा, बड़ों ने भी कहा होगा, जिनमें मर्द भी शामिल हैं, खवातीन भी, कि अब तेरी वजह से हमारी नाक कट गई। ये होता है, हमने चूंकि ये सोसाइटी बड़े करीब से देख रखी है। और इत्तफाक ऐसा है, मैं समझता हूँ कि मैं इसके कर्ब को ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि आजकल मैंने खबर यार में तस्करा भी किया था, मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, अनवासी। अब अनवासी एक औरत है जिसे पायमाल किया जाता है, पूरा नॉवल उसके ऊपर मरकूज है और इसी रहतल पे है जी, दैट इज बहावलपुर। अब उसको इतना विक्टिमाइज किया गया कि उसने मौत के साथ हम आगोश होना ही मुनासिब समझा।
اب آئے سلور لائننگ کی طرف. جی سر. میں سلور لائننگ پتہ ہے کس کو کہہ رہا ہوں ایف ایس جے, I know. کہ وہ پولیس اس وقت پابند سلاسل ہے. میں ہر آنے والی صبح اس بات سے اور کنونس ہوتا ہوں کہ پولیس کی پولیسنگ ہونی چاہیے, پولیس کی اسٹریٹننگ ہونی چاہیے. بالکل. اگر آج خیر پور ٹامیا والی کے اس تھانے کا آلموسٹ سارا عملہ, جی بالخصوص جو تھانے دار کنسرن تھانے دار تھا, وہ سلاخوں کے پیچھے ہے, تو اس کی وجہ یہ آپریشن بنا جو سی سی پی او لاہور نے, جو ابھی کل تک بڑا ماتوب تھا, why have suddenly people started singing his songs. اس کے حق میں نے 5-6 کالمز پڑھے ہیں بڑے نون لوگوں کے, کہ اس نے وہ جو ٹارچر سیل والا تھانے دار تھا اس کے عملے کو لا کے بند کیا. گڈ. تو آج خیر پور ٹامیا والی میں بھی وہی کچھ ہو. یہ ہے ٹریکل ڈاؤن جس کا ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ سلور لائننگ. انشاءاللہ اس طرح کے 3-4 اور واقعات پولیس کی اسٹریٹننگ کے جی شروع ہو گئے نا, تو پھر آہستہ آہستہ یہ بگڑا ہوا آوا از خود درست ہو جائے گا. سر یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں لوگ باز تو نہیں آ رہے. ہمارے قصبہ گجرات میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا. 3 دن پہلے کی بات ہے, 6 سال کا بچہ جھولا جھول رہا تھا درخت کے نیچے, تو اس کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا گیا. الٹا وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ بچہ اسکول کیسے جائے گا جی, اس کے دوست اس کے اوپر باتیں کریں گے, اب لوگ اس پہ ہنسیں گے. مطلب اس طرح کی باتیں اس لڑکی کے ساتھ بھی They یہی want ہوگا. to make another طاہرہ out of him. سر یا طاہرہ جس نے خودکشی کر لی, یا پھر ادھر ایک اور ماڈل بھی ہے سب کانٹیننٹ میں, وہ ہے پھلن دیوی, جس کو گینگ ریپ کیا گیا. اس نے بندوق اٹھائی اور ان ٹھاکروں کو خود ہلاک کر دیا. اس کو قانون پر بھروسہ نہیں تھا. تو یا طاہرہ یا پھر دوسرا ماڈل یہ والا نہ شروع ہو جائے تشدد کا. وہ اس لیے نا کہ پولیس نے ٹھاکروں کا ساتھ دیا جی سر, وہاں پہ ایویڈنس ہی نہیں دی, کلاس ایشو تھا. تو یہاں پہ یہ سلسلہ انشاءاللہ اس کی نفی ہو رہی ہے. پولیس کو ہی تو نکیل ڈالنی ہے, پولیس کی تو نیوز ٹائٹننگ کرنی ہے. بالکل. تب اگر ہم بات کریں اس کی سزا کے اوپر, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک سزا اس کی تجویز کی ہے, لیکن اس پہ ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے. نہیں ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے. میں نے بھی چیک کیا, میں بھی سمجھ رہا تھا کہ جنسی زیادتی یا ریپ پہ ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے, لیکن ہے. جو 376 ہے CRPC, اس میں ڈیتھ سینٹنس ہے. گریوٹی آف دا کرائم پہ ہے کہ اس میں کیا تشدد بھی کیا گیا, اس میں کیا گینگ ریپ تھا, لیکن نوعیت پہ ہے. البتہ چند دن پہلے ہم نے, جس میں مبشر رکمان صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے ایک بات حدود آرڈیننس چلا دی حدود آرڈیننس کی, اور حدود آرڈیننس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. اب آ کر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے تو پتا چلا کہ حدود آرڈیننس تو سارے کا سارا یہ فارغ ہو چکا تھا مشرف کے دور. بٹ یہ قصاص اور دیت کے جو قانون ہیں یہ بھی تو حدود کا نہیں, بات ریپ کی ہو رہی نا, ریپ کے, ریپ میں وہ جو سیکشن 10 تھا حدود آرڈیننس کا, اس کی بات ہو. اچھا سر, میاں کے سب سے زیادہ صنعتی ترقی یافتہ ملک امریکہ میں میں عدد و شمار دیکھ رہا تھا سرکاری, وہاں بھی سر ریپ کے بڑے خوفناک عدد و شمار. اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ, جو زیادہ تر وہاں پر آپ کی سوسائٹیز کہاں سے آئی ہیں, آپ کے جو امیگرینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے, یورپ کے کون تھے, کنٹوٹے تھے یورپ کے. ایک جو کہتے ہیں جی بارڈر لینڈز تھے, جو آپ کے اسکاٹش بارڈر لینڈ تھے, جو آپ کی آئرش کمیونٹی ڈراپ آؤٹس تھے, وہ بہت زیادہ دبے ہوئے طبقے تھے. جب وہ آئے ہیں, وہ ان کو جو ہے ایک ڈفرینٹ قسم کا جو ہے ماحول تو ملا, لیکن وہ جو پرانا کلچرل ان کا بائسز تھے نا, وہ نہیں گئے. ان کے بھی پولش ہو جائیں, گریک ہو جائیں, اٹالینز ہو جائیں, کانسیپٹ آف آنر, کانسیپٹ آف مین ہوڈ, یہ بڑی ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں. پیٹریارکل کلچر بہت ڈیپ روٹڈ چیز ہے, خاص طور پر ساؤتھ امریکہ میں یہ چیزیں کافی زیادہ. پیٹریارکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اونرشپ ہے آپ کی, نہیں. آپ اگر پروٹیکٹر ہیں تو پروٹیکٹر ہیں, یہ آپ کا رول تھا. اب وہ بھی کافی حد تک بدل چکا ہے. مالک کہا جاتا تھا, تمہارا مالک کدھر ہے, بالکل تمہارا مالک کدھر ہے, میرا مالک وہ بیٹھا ہوا ہے. اور چیزیں کانسیپٹ خصم کا آتا ہے, ہو از خصم, خصم آپ کا دشمن ہوتا تھا وہ, جس نے مال غنیمت میں آپ کو اٹھایا. بالکل. ایوری خصم از اے ہسبینڈ, ناٹ ایوری ہسبینڈ از اے خصم. کیونکہ خصم وہ ہسبینڈ ہوتا ہے جس کے عقد میں آپ باوجود گئی ہیں کہ اس نے آپ کو گریب کیا ہے, آپ پر فتح حاصل کی ہے, آپ وینکوش تھے. یہ دیکھیں نا, دس جسٹ لینگویج, آپ کی سیمینٹکس میں کتنے بڑے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں پوشیدہ ہیں. یہی کانسیپٹ میں بیٹھ جاتی ہے نا کہ اونرشپ, لارڈشپ, یہ ساری چیزیں, مالک, کہ یہ سامان کس کا پڑا ہے, اس کا مالک کون ہے, اس کا مالک وہ ہے, اور تم 3-4 عورتیں, تمہارے مالک کدھر ہیں,
ہمارے مالک بھی یہیں کہیں پھر رہے ہوں گے جیسے تم سلیوز ہو. اور یہ بیسٹ آف برڈن جو ہے اس وقت بھی آپ کے جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ خیرپور ٹامیا والی, یہ بالکل وہی علاقہ, جنوب سارے کا سارا میل ڈومیننٹ اس طرح کے مسائل میں لتھڑا ہوا. آگے داخل ہو جائیں سندھ میں, آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے. سندھ میں تو بہت ایک واقعہ ڈان کے بیک پیج کی خبر ہے, وہ تحقیق کرنے والے خود تلاش کر لیں, کہ پروفیشنلز ہیں وہاں پر. آپ کو ہوتا ہے جیسے ضمانتی ہوتے ہیں نا, پروفیشنل ضمانتی, کہ میں ضمانت دے دوں گا جی آپ, بانڈز وغیرہ, یہ پورا پروفیشن ہے, امریکہ میں بھی چلتا ہے بیل بانڈز جیسے, بیل بانڈز والے. اسی طرح ایک پروفیشن ہے جھوٹی گواہی, کہ آپ پیسے لیں اور جا کے جھوٹی گواہی دے دیں کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے. قانون کے اندر جو سکم ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لا آف ایویڈنس سب سے بڑا لا آف ایویڈنس, جی. اس سے بڑھ کر بات, ایک نیا پروفیشن یہ بھی ہے کہ آپ میرے خاندان کو یہ پیسے دے دیں, میں آپ کے نام پر کنفیس کر لوں, پھانسی پہ جھول جاؤں گا کہ آئی کمیٹڈ دس کرائم, کیونکہ اس کا کوئی سدباب نہیں ہے. جب بندہ منہ سے کہہ رہا ہے, سرکمسٹینشل ایویڈنس کو چھوڑو, جب بندہ کنفیشن دے رہا, بات ختم ہوگی. تو 5 لاکھ میں یہ معاملہ ہوا ہے. پیٹ لکھائی, جس کا میں ہر تیسرے چوتھے دن ذکر کرتا ہوں. واٹ از پیٹ لکھائی؟ کہ آپ کے پیٹ میں ہے وہ بچی, کہتے میرے نام لکھ کے دو کہ یہ بچی, اس کا مالک و مختار میں ہوں گا, پھر میں تمہارے اس کووڈ-19 کا علاج کروا سکتا ہوں. یہ لو 50,000 روپیہ, اپنے شوہر کا علاج کرواؤ, لیکن تمہاری بچی جو ہے وہ میری ملکیت ہوگی. 2 بوریاں گیہوں گندم دے دو, 2 بوریاں, اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ. تو آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس موضوع پہ کرنے کو, کیونکہ اس پہ ہم کیا, اس پہ نہ کوئی ہم ہلکی پھلکی بات کر سکتے ہیں, نہ کامیڈی کر سکتے ہیں, صرف آنسو ہیں اور وہ بھی خون کے. Then I thought کہ کیوں نہیں, why not. میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا قوم کو ہنسانے کا, انٹرٹین کرنے کا, نہ آپ نے اور نہ آپ نے. نہیں, بالکل نہیں لیا. تو جہاں اس طرح کی ذلت ہوگی نا, ہم ایسا ہی شو کریں گے بھلے سے, یہ اس میں چپ ہو کے ڈمیاں ہو کے بیٹھ رہے ہیں. یہ خود بھی ہیومن بینگز ہیں اور یہ اتنے سینسٹیو ہیں. ایف ایس جے, بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. یہ لائف کو نا ہم سے بعض ایسپیکٹس ایسے ہیں زیادہ قریب سے دیکھ چکے ہیں. اور ایک بہت بڑا استاد جسے میں آج پھر یاد کروں گا, امان اللہ تھا. وہ تو لائف کو پتہ نہیں کیسے اس نے لائف کو جھیلا تھا. تو اس لیے جی کچھ کہہ رہے تھے سر. میرے حساب سے اس وقت جو بھی صورتحال نظر آ رہی ہے, عمر شیخ صاحب والا فارمولا میرے خیال دی بیسٹ. دیکھا نا, آہستہ آہستہ مانیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ مانیں گے. ہر ادارے کو اس ادارے کا ہی بندہ ٹھیک کر سکتا جناب. اور میں کسی وجہ سے کر رہا تھا بھائی, کسی وجہ سے چلا رہا تھا کہ اس کی بات سنو. یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا اچھا مغنی ہے, اس کی آواز میں کتنا اٹریکشن ہے, وہ کتنا ان ایپیٹائزنگ سٹائل ہے اس کا بات کرنے کا, لیکن وہ جو بات کر رہا ہے نا وہ غور طلب ہے. شکر الحمدللہ میں نے اس وقت بغیر کسی وجہ کے اس کا ساتھ دیا تھا, اور آج کرائن بتا رہے ہیں کہ معاملہ ادھر جائے گا تو بہتری آئے گی, ورنہ نو. یہ پچھلے 40-45 سال میں جتنی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے پولیس کی, اور پولیٹیسائزیشن کے ساتھ ساتھ کرمنلائزیشن ہوئی ہے, یعنی کہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تو یہ آسانی سے نہیں جانے لگا. اس میں بہت زیادہ ڈراسٹک سٹیپس لینے ہوں گے. سٹیپ ڈراسٹک, ڈراسٹک لینے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس میں سروس رولز کو چینج کریں, جو مرضی کریں, جس چیز کی ضرورت ہے. اب پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ مجاز ہیں کہ وہ اپنے لاز جو ہیں وہ بدلیں, اور پنجاب میں بہت ضروری ہے. 2019 میں 3500 سے زیادہ ریپ کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں پنجاب میں. 3500 کا مطلب ہے زیادہ دن کے 10 دن کے جو رپورٹ ہوئے ہیں, ابھی ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. تو کتنے لوگ دبا لیتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی, نہ وہ یہ کہہ رہی ہے رپورٹڈ ہیں, جی وہ تو ہے نہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے. کتنے اسمبلی ممبرز ہیں جو اس کی لیجسلیشن کے لیے چلا رہے ہیں. بالکل, میں نے تو نہیں سنا. بنیادی رولا, the buck stops here. بالکل, ایبسولوٹلی, you're absolutely right. عمران خان صاحب نے تجاویز کئی دی ہیں. وہ ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو اس فیڈرل لیول پہ ہے نا. واٹ اباؤٹ دی پروونس, واٹ اباؤٹ پنجاب جہاں پر یہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے بالکل. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی نہیں بول رہا. جو بہت زیادہ بولتی ہیں وہ بھی نہیں بول رہی. تو میرا ایک سوال ہے آپ دونوں میں سے جو بھی, کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کیسٹریشن کی سزا تجویز کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے یہ کرائم بڑھنا رکے گا, یا نہیں, کرائم اس کی وجہ سے رکے گا نہیں,
لیکن بہرحال تعزیر کی ایک شکل، اس سے جو ہے نا بندہ سوچے گا ضرور کہ نہیں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں بھی اس سے کچھ تھوڑا سا سوچے ضرور بندہ. جیسے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ یہ ضمیر کی ملامت، ضمیر کچھ بھی نہیں کرتا، صرف گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. تو صرف ایسا کو رول پلے کر سکتا ہے، ادروائز کچھ نہیں. تاریخی طور پہ چائنا میں یہ سزا باقاعدہ دی جاتی رہی ہے. چائنا میں مطلب گئے وقتوں میں چائنا کے اندر یہ سزا قدیم سزاؤں کے طور پہ یہ دی جاتی رہی ہے. آج جیسے اس دن ایف ایس جے نے مینشن کیا تھا، جکارتا میں انڈونیزیا میں یہ سزا دی جا رہی ہے 2018 سے. جی 2018 سے. تو اس کی اہمیت ضرور ہے، لیکن دس از ناٹ انف. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کیسٹریشن از ناٹ انف. تو ان یور اوپینین واٹ شوڈ بی دا سزا؟ دیکھیں کیپٹل پنشمنٹ تو ہے، پہلے بھی ہے، سزائیں ہیں، سخت سزائیں بھی ہیں اور سخت سزائیں بھی لے آئیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا کنوکشن ریٹ کیا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے، لا آف ایویڈنس آپ کا جب لا تک آف نہیں change ایویڈنس ہوگا. کیسے ہے، آپ کی پولیس جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، جو آپ کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اس کی کتنی مہارت ہے. آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک ریپ انویسٹیگیشن یونٹ بنایا جا رہا ہے پورے پنجاب میں، یونٹس بن رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ ایس پی لیول کا آفیسر ہوگا. اچھی چیز ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، پراپرلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں ہونی شروع ہوں گی تو تب جو ہے سزا بھی جو ہے نا کارآمد ہوگی، نہیں تو سزا کارآمد نہیں ہو سکتی. اور وسل بلوئنگ کی بھی تلقین کرنی چاہیے. بالکل سر. یہ جو ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے. کارپیٹ کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے نا گند، یہ بہت غلط بات ہے. کوئی بات نہیں اگر وہ سٹگمٹائز ہو بھی جاتی ہے سوسائٹی میں، آپ کا بچہ، آپ کی بچی، لیکن یاد رکھیے اگلے ہزاروں بچے آپ کی اس نیکی پر آپ کو دعائیں دیں گے. اور یہ جو کچھ کیا ہے طاہرہ نے، اگر وہ اپنے آپ کو مارتی نہ تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی ہیروئن ہوتی. ہماری آج ہمدردیاں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، بالکل کھڑی ہو جاتی. میڈیا کی موجودگی میں اسے کو بہت زیادہ گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن سر وہی یہی ہم آتا تو ہے کہہ نا رہے کہ ہیں وہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کھڑی ہو جاتی. بالکل سر، ہمیں نہیں پتا وہ جس جگہ کی تھی، بالکل جو سٹگماز، جو تانے وہ فیس کر رہی ہوگی اپنے والد کو، ایسے اس نے اتنی بڑی بات ہے یہ نہیں لکھی. جذباتیت میں آ گئی نا. میں سر وہ جہاں جہاں گئی، جن پولیس اسٹیشنز میں گئی، انہوں نے اس کو موک کیا، کسی نے رپورٹ نہ لکھی، ہر کسی نے اگنور کیا. یا پھر یہاں پہ غریب کی بھی بات آتی ہے کہ جو پیسے دے گا اس کے لیے کچھ کر دیا جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کا باپ، اس کی گفتگو میں نے سنی ہے، اتنا ایلوکینٹ تھا، اتنا اچھے انداز میں اس نے پوری گفتگو، پوری بیان، 3 منٹ کا بیان ہے اس کا. اگر یہ سارا کچھ وہ کیمرے کے سامنے کر لیتے، اتنا جوش و خروش تھا نا ان کا، پلر ٹو پوسٹ پھرتے رہے، وسل بلوئنگ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کریں کیسے. تو آج اس پروگرام کی وساطت سے ہم گزارش کریں گے کہ کیمرے کے آگے آؤ، پھر ہم پہ چھوڑو. بالکل تم نے اپنا کام مکمل کر دیا، پھر غداری ہم کریں گے، پھر گناہ گار ہم ہوں گے. بالکل صحیح کہا. اور آفتاب سر کے اسی نوٹ کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو، کیونکہ آئی تھنک کہ اب اتنی اویئرنیس تو لوگوں کو پہنچ چکی ہے کہ ایک اسمارٹ فون، انٹرنیٹ ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کے پاس یہ چیز ہے، اور کس طرح پوری دنیا، پورا میڈیا آپ کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ خود کمزور ہیں تو جو دیکھ رہے ہیں آپ ضرور دوسرے کو سپورٹ کریں. بے شک آپ نام نہ ایکسپوز کریں اگر ان کو ایشوز ہیں، بٹ سٹل دوسروں کا بھی ساتھ دیں اور اپنے اندر کے انسان کو مرنے نہ دیں. ناظرین، اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.